मैं एक छोटा सा नुक्ता अर्ज करूंगा। कुरान पाक ने दो चीजों की कसम खाई है। दुनिया के किसी दरख्त की कसम नहीं खाई, दुनिया के किसी फल की कसम नहीं खाई। वह है वत्तीन वज़ैतून, तीन इंजीर है और जैतून। आप जानते हैं इसकी कसम क्यों खाई? कुरान ने इसकी कसम खाई है बकायदा। मुझे कसम है इंजीर की, अल्लाह कहते हैं, और मुझे कसम है जैतून की। उसकी एक वजह है। मैं थोड़े से इंजीर के फायदे अर्ज करूंगा। जिसको खून की कमी हो और बहुत ज्यादा, हामला को खून की कमी हो जाती है, या हादसा के बाद, या किसी बीमारी के बाद, या किसी ऐसी तकलीफ के बाद जिसमें खून की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, आखिरी में से आप तीन इंजीर और सेब का सिरका देसी हो, तीन इंजीर ले लें और 2 चम्मच सेब का सिरका ले लें। इंजीर टुकड़े कर लें, किसी सिल्वर के कप में ना हो, शीशे या चीनी के कप में। इसको रात को भिगो के रखें। सुबह उठ के ये इंजीर भी खा लें और जैतून जो है और साथ सिरका भी पी लें। ये तजर्बात से अर्ज कर रहा हूं और मुसलसल तजर्बात से। उसकी एक वजह है, जितने लोग मेरे नेट की दुनिया में, मैगजीन की दुनिया में, तस्वीर खाने की दुनिया में आते हैं, तो फिर उतने लोगों के नताइज भी आते हैं और वो लोग बताते हैं कि हमें इससे कितना फायदा हो। ये एक खुराक समझ लें कि 1 लीटर खून बनाती है, या 1 पाउंड खून बनाती है एक खुराक। साले खून, साफ सुथरा खून जिसमें कोई बीमारी नहीं। खून की कमी के लिए एक चीज, कोरोना में इसका तजर्बा बहुत ज्यादा हुआ इंजीर का। जिनके कोरोना फेफड़ों में चला गया और वो वेंटिलेटर पे या ऑक्सीजन में या जैसे, उनको जब इंजीर खिलाया गया, इंजीर उबाल के पिलाया गया, इंजीर वैसे खाया गया, फेफड़ों का कोई मसला है, पुरानी खांसी है, दमा है, और दमा एलर्जी वाला है, जिसको पोलन एलर्जी भी कहते हैं, या एलर्जी के मौसम के बदलने से, अलमारी खुलने से, संदूक खुलने से, किसी खुशबू से पुरानी एलर्जी हो, उसके लिए इंजीर बहुत ताकतवर चीज है कि अल्लाह ने कसम खाई है। पुरानी कब्ज के लिए आप 3 दाने हर खुराक के बाद, हर खाने के बाद इंजीर खा लें। इंजीर की थोड़ी सी मैं पहचान अर्ज करूंगा। इंजीर की, जितना इंजीर मैला होता जाएगा उतना असली होता जाएगा, जितना खूबसूरत होता जाएगा उतना केमिकल का धुला हुआ होता जाएगा। 100 की किशमिश भी ऐसी ही, और खुबानी खुश वो भी जितनी शफाफ होती जाएगी, वो आपके देखने में हसीन और जमील होगी, लेकिन उसकी कुव्वतें खत्म होती जाएंगी। वो केमिकल धो के उसकी अंदर की ताकत को खत्म कर देंगे। तो इसलिए इंजीर सादा हो, देसी हो, आप खाने के बाद। अच्छा, ये मोटापे का इलाज है, पेट बढ़ने का इलाज। इंजीर बहुत जबरदस्त इलाज है मोटापे का, पेट बढ़ने का। मैं सिर्फ इस वक्त इंजीर को बयान कर रहा हूं कि ये किस तरह जबरदस्त इलाज है। नाक की हड्डी बढ़ना, नाक की एलर्जी, छींकों का तूफान, इसका कहवा पिए और उसको चबा के खा लें। इंजीर रात को भिगो दें, सुबह उठ के खा लें। सख्त सर्दी है, गर्म करके, सर्दी नहीं ताजा, आप इसको इस्तेमाल करें। इंजीर अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने अपने कुरान में इसकी कसम उठाई है। ऐसे लोग जिनकी कहीं रसों की ट्यूमर है और उसके बारे में अमूमन यह कहा जाता है कि उसकी जो है सर्जरी, ऑपरेशन होगा, उसके लिए इंजीर को मैंने बहुत मुफीद पाया। और वो कहीं भी है, दिन के कहीं भी, आप जिस्म के कहीं हिस्से भी है, इंजीर को मैंने बहुत मुफीद पाया। मैं इंजीर के फायदे फिर से दोहराना शुरू करूंगा। खून की कमी के लिए, नाक की एलर्जी, नाक की हड्डी बढ़ने के लिए, फेफड़ों का कोई मसला है और उसमें खांसी, नजला, मौसमी तब्दीली, या कुछ ऐसी जिंदगी जिसमें बात चीजों के पीने से फेफड़े मुतासिर होते हैं और बहुत ज्यादा वो जिंदगी में वो चीज पी जाए, उसकी वजह से फेफड़े बहुत ताकतवर होते हैं, सेहतमंद होते हैं। इंजीर को अगर फायदा लेना चाहते हैं, खुश्क कम इस्तेमाल करें, खुश्क और भिगो के ज्यादा इस्तेमाल करें।
اگر خشک بھی لیں تو اس کے کوئی مضر اثرات جسے سائیڈ افیکٹ کہتے ہیں نہیں ہے انجیر کے۔ اگلی بات میں نے کہی، کہیں بھی خون میں چربی ہے جس کو آپ یوریا، یورک ایسڈ، کولیسٹرول، فلاں فلاں کریٹینن، کہیں بھی خون میں ایسی چیزیں ہیں جو جسم کے لیے نقصان دہ ہیں، اس میں انجیر کا استعمال بہت مفید ہے، اور پیٹ بڑھنے کے لیے، چربی کے لیے۔ آخری چیز جو انجیر کا فائدہ بتاؤں گا، قبض کے لیے، بواسیر، جوڑوں کے دردوں کے لیے میں نے بہت مفید پایا۔ انجیر دراصل وہ غذا ہے جو زندگی کی صحت ہے، اور یہ جنت کی غذا ہے۔ انجیر جنت میں ہو، زیتون جنت میں ہو۔ دوسری چیز ہے زیتون۔ اس وقت زیتون کے درخت کچھ ملکوں میں جانا ہوا تو زیتون بہت زیادہ وہاں لگایا جا رہا ہے، اتنا زیادہ لگایا جا رہا ہے جس کی حد نہیں ہے، بہت زیادہ۔ میں ابھی اردن گیا تو مجھے پریشانی ہوئی کہ اردن میں تو ویزا بہت مشکل ہے، تو میں یہاں کھڑا تھا، یہ درمیان میں نہر تھی، جیسی ہماری یہ کینال نہر ہے، ہماری یہ بارڈر اسرائیل کا، یہ نہر تھی سامنے، بالکل نہر کے سامنے۔ مجھ سے پہلے یہاں کا وہ ایک کرسچن مسیحی برادری کا ایک گروپ تھا، وہ بھی وہاں سے ہو کے آ رہا تھا، مجھے ملا، لاہور کے حضرات ہیں۔ اچھا، وہاں میں نے دیکھا کہ اس اسرائیل میں اور اردن میں بہت زیادہ انجیر لگایا جا رہا ہے۔ کئی ملکوں میں نے دیکھا انجیر بہت زیادہ، حد سے زیادہ۔ اس کی ایک وجہ ہے پوری دنیا واپس فطرت کی طرف لوٹ رہی ہے، نیچر کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ہم نے اس کو نام آرگینک کا دیا ہے، لیکن واپس فطرت کی طرف سفر ہے ہمارا۔ انجیر اور زیتون۔ اب زیتون کا ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں۔ 2 چمچ اسبگول کا چھلکا، 1 چمچ شہد، اور 2 چمچ جو ہے وہ زیتون کے تیل کے، یہ ملا کے آپ صبح نہار میں استعمال کریں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ موسمی تبدیلی ہو یا جسمانی تبدیلی ہو، عمر کے ڈھلنے کے اعتبار سے، دل کے دورے، کا کھچاؤ، ذہنی ٹینشن، اعصابی تناؤ، یا کوئی ایسی لا علاج بیماری مجھے نہ لگے، وہ اس ٹوٹکے کو صرف دن میں 1 دفعہ استعمال کر لیں۔ اچھا، اس ٹوٹکے کے ساتھ میں نے ایک تھوڑی سی تبدیلی بتاتا ہوں، ایک چھوٹی سی تبدیلی۔ 2 چمچ اسبگول، 2 چمچ زیتون، 1 چٹکی کلونجی، 25 کلو لوگوں کے وزن کم ہوئے ہیں، کلو، پاؤنڈ نہیں۔ موٹاپے کا علاج ہے، پیٹ بڑھنے کا علاج ہے۔ 2 چمچ اسبگول کا چھلکا اور 2 چمچ زیتون کا تیل، 1 چٹکی کلونجی، چٹکی صرف، اور چٹکی 2 انگلیوں والی، 3 انگلیوں والی نہیں، 2 انگلیوں میں تھوڑا ہوتا ہے۔ یہ صبح نہار میں اگر آپ لے لیں، پانی کے ساتھ لے لیں، کسی چیز کے ساتھ لے لیں، اور اس کو اپنے معمولات میں رکھیں۔ آپ غور سے دیکھیں، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ آپ کو زندگی میں کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ اور اگر بعض اوقات بعض لوگوں کو زیتون کا تیل گرم محسوس ہوتا ہے، اسبگول کا چھلکا اس گرمی کو چوس لیتا ہے اور اس کو معتدل بنا دیتا ہے۔ اسبگول کا چھلکا چھوٹا سا ٹوٹکا ہے، چھوٹا سا ٹوٹکا ہے، میں نے اس کے بڑے تجربات دیکھے، اس چھوٹے سے ٹوٹکے کے بہت نتائج دیکھے۔ ایک سفر میں تھا تو وہاں ایک صاحب تھے، ان کو خراٹے آتے تھے، اور اتنے زیادہ آتے تھے، وہ خراٹے کرتے کرتے پھر ان کے بعد ان کا خراٹوں سے پسینہ بھر جاتا تھا، پھٹتے تھے، ادھر بازو مارتے تھے، ادھر بازو مارتے تھے، ادھر ساتھ سویا ہوا اٹھ جاتا تھا، ادھر اٹھ جاتا تھا، پھر تھوڑی سی کروٹ لے کے پھر سو جاتے تھے، پھر 3-4 منٹ کے بعد پھر دھماکہ ہوتا تھا، اور ہر بندہ ان سے دور ہوتا تھا، پریشان تھے۔ میں نے کہا گھرالیوں کو تیل دیں، ہے نا، گھر کے دروازے آپ ہوں تو چوں چاں کرتے ہوں تو اس کے قبضوں کو تیل دے دیں تو وہ دروازے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میں نے تیل لیا اور میں ایک ایسے صحرائی سفر میں تھا جہاں کوئی چیز میسر نہیں تھی۔ ایک چھوٹی سی سلور کی کٹوری میں تیل لیا، اس کو ہلکا گرم کیا، اس کو یوں ٹیڑھا کیا، ٹیڑھا کر کے اس کے ناک میں 3-4 قطرے ادھر ڈالے، 3-4 قطرے ڈالے، ہلکی سی جلن محسوس ہوئی۔ وہ رات حیرت انگیز طور پہ خود بھی سکون سے سویا، دوسروں کو بھی سکون سے سونے دیا۔ خراٹوں کا علاج، کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمیں نہ ملی ہو، بس کوئی چیز ایسی نہیں جو نہ ملی ہو، کوئی چیز ایسی۔ اور کہا کہ کوئی بھی چیز لینی ہو اور وہ حاصل کرنی ہو، فرشتوں کو پڑھ کے ہدیہ کر دیتے ہیں اور فرشتوں کو کہتے ہیں اللہ سے دعا کرو یہ چیز ہو جائے، اور وہ ہو جاتی ہے، کیونکہ
اللہ کے سارے کام تو فرشتے کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنا امر کیا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے ہمیں بتانے کے لیے کہ فرشتوں جاؤ یہ کام یوں کر دو، یہ کام یوں کر دو۔ ایک فرشتہ ہے، اس کے ذمے ہے روزی کا نظام، ایک فرشتہ اس کے ذمے ہے پانی کا نظام، ایک فرشتہ اس کے ذمے ہے فلاں نظام۔ جیسے میں نے عرض کیا، ایک ریبائل فرشتہ ہے، اس کے ذمے ہے تو مومنوں کے جا کے دلوں میں ٹھنڈک ڈال۔ یہ جس کو تناؤ، کھچاؤ، دباؤ، جھنجھلاہٹ، غصہ، چچڑاپن، اور جس کے جدید نام کیا ہے؟ انزائٹی، سٹریس، ٹینشن، فلاں، یہ سارے کے سارے دل کے غم کا نام ہے، دل کے غم کا نام۔ آج بھی کال پہ بتایا کہ بیٹی ہے اور وہ بیچاری جو ہے بس کوئی ہاتھ دھوتی ہے تو کئی کیس میرے پاس آئے۔ مجھے ایک خاتون سامنے بیٹھنی تھی، کوئٹہ سے آئے، سخت سردی تھی، کہنے لگے اماں صحن میں بیٹھ کے سخت کوئٹہ کی سردی میں نہاتی رہتی ہے، نہاتی رہتی ہے، نہاتی رہتی ہے، یخ برف پانی، اور اماں کے ہاتھ کے گوشت نرم پھٹ جاتا ہے۔ اماں کہتی میں ناپاک ہوں۔ وہ کہتے ہیں دل کا اطمینان، میں نے کہا جی دل کا اطمینان ہوا ہے، مجھے سکون ملا ہے مجھے۔ اللہ پاک جل شانہ نے اس کے لیے بھی ایک فرشتہ پیدا کر دیا۔ یا فرشتہ تیرا نام ریبائل ہے اور تیرے ذمے مومنوں کے دلوں میں، ایمان والوں کے دلوں میں ٹھنڈک پیدا کرنا ہے، سکون پیدا کرنا ہے، چین پیدا کرنا ہے۔ ہاں تیرے ذمے ہے، جا تو مومنوں کے دلوں میں جا اور ٹھنڈک اور سکون پیدا کر۔ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر نظام میں اللہ نے فرشتے بنائے۔ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر نظام میں اللہ نے فرشتے بنائے، ہر نظام میں اللہ نے فرشتے بنائے، اور وہ فرشتے ہمارے نظام کو دیکھ کے چل رہے ہیں۔ فرشتے مدد کو آتے ہیں، فرشتے زندگی میں شامل ہیں، ہمارے ہر شعبے میں فرشتے ہماری زندگی کے ہر شعبے میں شامل ہیں۔ میری بات کو غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، زندگی کے ہر شعبے میں شامل ہیں فرشتے، ہر شعبے میں شامل فرشتے ہماری زندگی کے ہر شعبے میں شامل۔ لیکن ہم سے غلطی کیا ہوئی ہے؟ غلطی کیا ہوئی ہے؟ ہم نے فرشتوں کے نظام کو سمجھا نہیں، جنات کے نظام کو سمجھا نہیں، اللہ کی مدد کے آنے کے طریقوں کو سمجھا نہیں۔ قصور کہاں ہوا؟ پہلے دن سے، لحد سے، مہد سے لے کر لحد تک اماں کی گود سے کام شروع ہوا کہ اماں کی گود نے پہلے دن یہ بتایا ہی نہیں کہ فرشتوں کی ذمہ داری کیا ہے اور فرشتے کیا کرتے ہیں، جنات کی ذمہ داری کیا ہے اور جنات کیا کرتے ہیں، ہم کون سے عمل ایسے کریں کہ فرشتے ہماری مدد کو آ جائیں۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی تیری فرشتے تیری مدد کو آج بھی قطار اندر قطار آ سکتے ہیں، پر وہ بدر والی فضا پیدا کر، وہ بدر والا نظام پیدا کر، وہ بدر والا ایمان اور بدر والا تقوی اور بدر والے اعمال پیدا کر، دیکھ فرشتے تیری مدد کو آج بھی آ سکتے۔ فرشتوں سے ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے۔ مجھے کئی لوگوں نے بتایا، کئی دنیا نے بتایا، جب سے میں نے فرشتوں کے ساتھ، بندوں کا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ایک کوشش کا نظام دیا، کئی لوگوں نے بتایا کہ ہم نے فرشتوں کو پڑھ کے ہدیہ کیا اور ان سے عرض کیا کہ ہمارا یہ کام کرا دیں۔ حدیث میں سناؤ، فرمایا فرشتے سفارش کرتے ہیں اللہ کو، جو بندہ، اب سنیں، جو بندہ صحت مندی کے دور میں صحت مند تھا، مالدار تھا، دولت مند تھا، نہ دکھ نہ تکلیف، کوئی بھی دکھ تکلیف مشکل نہیں تھی، اور وہ بندہ کیا کرتا رہا؟ غور سے سننا، صحت مندی، مالداری اور دولت مندی کے دور میں، اور وہ بندہ کیا کرتا رہا؟ وہ بندہ یہ کرتا رہا، مالداری صحت، کہ اللہ سے مانگتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، اللہ سے مانگتا، دعائیں کرتا رہا، اعمال کرتا رہا، اللہ کو راضی کرتا رہا۔ اب اس پہ اچانک آئی کوئی تکلیف، تو یہاں تک لکھا ہے فرشتے سفارش کرتے ہیں، اللہ کوئی شناسا آواز ہے، لفظ پہ غور کیجئے، کون سی آواز؟ شناسا آواز ہے، اللہ اس کی بات پہ شفقت فرمائیں، اللہ کرم فرمائیں اور اس کی فریاد پہ غور کریں۔ شناسا آواز، سکھ کی دنیا میں اللہ کو یاد نہیں کرتا، سکھ ہوتا ہے کوئی یاد نہیں کرتا، اور جب دکھ آتا ہے
اور وہ یاد کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کوئی نامانوس آواز ہے، ایسی آواز سنی کبھی نہیں، نامانوس آواز ہے، اور فرشتے سفارش نہیں کرتے، اللہ پھر بھی سنتا ہے، اللہ پھر بھی سنتا ہے، اللہ ہر حال میں سنتا ہے، لیکن میں فرشتوں کی ایک ادا بتا رہا ہوں، اللہ پھر ہر حال میں سنتا ہے۔ ہم فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو کیسے حاصل کریں؟ کس کے ذریعے سے؟ اب میرا یہ فکرہ، میرا یہ لفظ اب یاد رکھیں، میں نے جو تھوڑی سی گفتگو کی ہے اس گفتگو میں وہ میں ان فکروں کے ساتھ سمو رہا ہوں، ہم فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو کیسے حاصل کریں؟ دعائیں مانگے گئی ہیں، اللہ رحمت کے فرشتے بھیج، اللہ ہماری مدد کے لیے اپنے فرشتے بھیج، دعائیں مانگی گئی ہیں، دعائیں مانگی گئی ہیں، اللہ اپنی مدد بھیج، اللہ رحمت کے فرشتے بھیج۔ بارش کا پانی، میں آج فرشتوں میں بات کر رہا ہوں، غور سے سمجھیے گا، بارش کا پانی مقدس محترم، اس میں شفا یابی اس لیے ہے کہ ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ آتا، حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ آتا ہے، بارش کے ہر پانی کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ آتا۔ اور فرشتوں سے ہمارا تعلق کیسے بنے؟ کیوں فرمایا فلاں گناہ کرنے سے فرشتے کوسوں بندے سے دور ہوتے ہیں؟ کیوں فرمایا روزے دار کی منہ کی بو جو روزے کی بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، فرشتے اپنا منہ اس منہ کے ساتھ لگاتے ہیں اور لگانے کے بعد کہتے ہیں اس کے منہ سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے مشک کی خوشبو، کستوری کی خوشبو، مشک کی خوشبو اور کستوری کی خوشبو۔ ہم تو فرشتوں سے کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کریں، اللہ کی مدد حاصل کریں۔ ہمارے کتنے تعویذات ایسے ہیں جن کے کونوں پہ فرشتوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، تنکافیل وغیرہ وغیرہ، اسرائیل، کئی نام لکھے ہوئے ہیں۔ کیوں لکھے ہوئے ہیں؟ ہمارے